बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के वीलॉग में तहरीक के अदम एतमाद से मुतल्लिक़ ख़बरों का ख़जाना आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, ज़राए की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन ने तहरीक के अदम एतमाद का स्क्रिप्ट फ़ाइनल कर लिया है। ना सिर्फ स्क्रिप्ट को मुकम्मल कर लिया गया है, बल्कि ये भी बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि तहरीक के अदम एतमाद की कामयाबी के बाद जो अगला नया सेटअप बनेगा, उस सेटअप के पहले 3 ओहदों पर नाम भी फाइनलाइज़ कर लिए गए हैं। ये बताया जा रहा है कि 10 मार्च को मुश्तरका अपोजिशन बड़ा धमाका करने जा रही है, और साथ ही साथ ये भी दावा किया जा रहा है कि तहरीक के अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए 2 किंग मेकर शहर इक़्तिदार में डेरे डाल चुके हैं, और उन्होंने बाकायदा तहरीक के अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए मुलाकातों के सिलसिले का आगाज़ कर दिया है। इस सारी सूरत हाल में वज़ीर आज़म इमरान खान क्या करने जा रहे हैं, उनकी प्लानिंग क्या है, उनकी हिकमत अमली क्या है, और फिर आपको ये भी बताएंगे कि काफ लीग को मुक़्तदर हलकों की जानिब से क्या इशारा किया गया है, और उस इशारे के मिलने के बाद चौधरी साहबान ने आसिफ अली ज़रदारी को खाने पर क्यों बुलाया है, और इस दावत का साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से क्या जवाब दिया गया है। ये सारी तफसीलात आज के इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक फॉलोअप स्टोरी आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। चंद रोज़ पहले जो ख़बर आप नाज़रीन के साथ हमने शेयर की थी कि हसास अदारे की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान को रिपोर्ट पेश की गई कि आपके ये फ़लाँ अरकान पार्लिमान हैं, रुकने कौमी असम्बली हैं, सूबाई असम्बली हैं, जो तहरीक के अदम एतमाद की सूरत में हुकूमत की बजाय अपोजिशन को सपोर्ट कर सकते हैं। और रिपोर्ट में जो तादाद बताई गई थी वो 38 के करीब थी। और फिर उसके बाद हमने आपको ये भी बताया था कि इस रिपोर्ट की रोशनी में वो तमाम अरकान पार्लिमान जिन पर ख़दशे का इजहार किया जा रहा था, जिन पर डाउट्स जो है वो पैदा हो चुके थे, उनकी बाकायदा निगरानी का, उनकी नकलो हरकत की बाकायदा मॉनिटरिंग का आगाज़ कर दिया गया कि वो कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ मुलाकात कर रहे हैं, किन के साथ रवाबत में वो मौजूद हैं। तो अब फॉलोअप स्टोरी ये है कि ये ख़बर मीडिया पे चलने के बाद, मीडिया पर हाईलाइट होने के बाद, अब बाकायदा तहक़ीक़ात इदारे ने इस बात की इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया है कि ये जो रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफ़िस में जमा कराई गई, वज़ीर आज़म इमरान खान को दी गई, ये रिपोर्ट मीडिया तक कैसे पहुँची, ये रिपोर्ट सहाफ़ियों तक कैसे पहुँची। क्योंकि ज़रा ये बता रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट्स मुख्तलिफ़ डिवीज़न की, ख़ास तौर पर पंजाब के डिवीज़न की, DI खान से मुतल्लिक़, खानेवाल से मुतल्लिक़, साहिवाल से मुतल्लिक़, मुल्तान बहावलपुर से मुतल्लिक़ बनाकर वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश की गई थी। ये हर शहर के डेस्क के अलहदा हिसास इदारे ने रिपोर्ट तैयार की थी, जो इस्लामाबाद में जाकर कंपाइल की गई, और फिर उस रिपोर्ट को वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश किया गया। अब ये बताया जा रहा है कि ये जो ख़बरें मीडिया पर चली हैं कि अरकान की नकलो हरकत, उनकी जो भी उनके रवाबत हैं, जो भी उनके राब्ते मुलाकातें हो रही हैं, उसकी निगरानी का आगाज़ कर दिया गया है। तो इस बात की तहकीकात की जा रही है कि ये ख़बर किस तरीके से सहाफ़ियों तक, और ये रिपोर्ट किस तरीके से एक ख़ास सहाफ़ी तक पहुँची है। तो ये हमारी जो ख़बर सच साबित हुई थी, जिसकी तस्दीक हुई थी, अब उस ख़बर से मुतल्लिक़ फॉलोअप स्टोरी ये आई है कि उस लीक की गई रिपोर्ट पर फर्दर जो है वो इंक्वायरी का बाकायदा हिसास इदारे की जानिब से आगाज़ कर दिया गया है। इसी के साथ साथ आपको एक और ख़बर भी दे देते हैं। वो ख़बर नाज़रीन ये है कि DG खान से एक ताल्लुक़ रखते हैं MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका ताल्लुक़ है, जिन्होंने ये साफ जवाब दे दिया है कि अगर तहरीक के अदम एतमाद आई तो इमरान खान के ख़िलाफ़ जाकर अपोजिशन को जो है वो वोट करेंगे। वो जो रुकने कौमी असम्बली है, उनसे मुतल्लिक़ मैं आपको मज़ीद मालूमात भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। DG खान से 4 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA मुंतखब हुए थे, और जो चारों की चारों DG खान की नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 के इलेक्शन में जीतने में कामयाब हुई थी। लेकिन ये जो MNA हैं, जिन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि मैं वोट अगर तहरीक एतमाद आई तो हुकूमत को नहीं दूंगा, इमरान खान को नहीं दूंगा, अपोजिशन को दूंगा, इससे मुतल्लिक़ ये मालूमात मिली हैं कि इनके कुछ वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार के साथ इश्यूज़ चल रहे थे, लेकिन बार बार उन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए मुतल्लिक़ा फ़ोरम पे उठाया गया, वज़ीर आज़म इमरान खान तक पैगामात पहुँचाए गए, लेकिन चूँकि उस रुकने कौमी असम्बली के जो इश्यूज़ थे उस्मान बुज़दार के साथ, उन्हें एड्रेस नहीं किया गया। तो उसके बाद अब वो रुकने कौमी असम्बली जो कि नौजवान हैं, वो ये समझते हैं कि यही मौका है कि इस मौके से फ़ायदा उठा के अपनी मौजूदगी का, और जो उनके इश्यूज़ को हल नहीं किया गया उस पर जो है वो एक सबक, एक लेसन जो है वो हुकूमत को दिया जाए, और वाज़ेह तौर पे खान साहब को पैगाम पहुंचा दिया गया है कि मैं अपना वोट जो है वो हुकूमत को नहीं दूंगा। यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा रिव्यू कर लें
کہ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ اپوزیشن کی جماعتوں میں مسلم لیگ نواز میں دراڑ پڑ گئی ہے، میم نکل رہی ہے، شین نکل رہی ہے، کاف نکل رہی ہے، اور جب میں بات کرنے جا رہا ہوں تو بہت سارے دوست یہاں پر کمنٹ کرنا شروع ہو جائیں گے کہ پٹواری آ گیا. میں ساتھ ساتھ انہیں یاد دلاتا رہتا ہوں وہ ان کی کس کے ساتھ وابستگیاں ہیں، محبت ہیں، وفاداری ہیں، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں. لیکن میں میرٹ کے اوپر خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. خبر یہ ہے کہ ایک طرف نون لیگ سے کہا گیا کہ نون لیگ کے اندر میم نکل سکتی ہے، شین نکل سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ نکل سکتی ہے. لیکن اب میں آپ کے ساتھ کچھ ایسے نام شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ بتایا تو جا رہا تھا کہ اپوزیشن کے اندر دراڑیں پڑ سکتی ہیں، اختلافات ہو سکتے ہیں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں. تو یہ نور عالم خان ہیں جنہیں شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا، جو اگلا الیکشن پی ٹی آئی سے لڑنا نہیں چاہتے. احمد جواد پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے نون لیگ میں جا چکے ہیں. یار محمد رین جن کے پاس عہدہ تھا وہ معاون خصوصی کے عہدے سے ریزائن کر چکے ہیں. ندیم افضل چند وہ بھی تقریباً اپنی راہیں پاکستان تحریک انصاف سے جدا کر چکے ہیں. سلمان نعیم جو کہ ایم پی ہیں، آزاد حیثیت سے جیتے تھے، پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں، لیکن وہ بھی اپنے جو تحفظات ہیں وہ وزیر عمران خان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی لاہور میں اس میں اپنے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں. اور لگ نہیں رہا کہ جس طرح کے ان کے تحفظات تھے وہ مزید جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس چل پائیں گے. اسی طرح سے الباب غلام رحیم انہوں نے کہہ دیا کہ میں پاکستان تحریک انصاف میں آ کر مس فٹ ہو گیا ہوں. جہانگیر ترین گروپ بھی آپ کے سامنے ہے. جہانگیر ترین گروپ میں ایم این اے تو چلو اپنی جگہ پہ ایسے ایم پی ایس بھی ہیں جن کے پاس صوبائی وزارت کا چارج بھی موجود ہے، تو ان کے پاس عہدے بھی موجود ہے، لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف سے پارشلی کہہ لیں یا پرماننٹلی کہہ لیں اپنی راہیں ایک طرح سے جدا کر چکے ہیں. ٹکٹ بے شک ان کے پاس پاکستان تحریک انصاف کا ہے، حصہ بے شک پاکستان تحریک انصاف کا ہے، لیکن اپنے کنڈکٹ سے، اپنے رول سے اور اپنی نقل و حرکت سے یہ آج بھی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نظر نہیں آتے. تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے تاخیر کیوں ہوئی ہے اور 10 مارچ کو کون سا بڑا دھماکہ کرنے جا رہی ہے، تو اس حوالے سے ناظرین ہم آپ کو بتا دیں کہ جو 48 گھنٹوں کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ 48 گھنٹوں کے اندر مشترکہ اپوزیشن کی جانب سے مولانا فضل الرحمان نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہم تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ قومی اسمبلی میں جمع کروا دیں گے. اس میں تاخیر کیوں ہوئی، اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ 2 نئی تجاویز پر غور کیا گیا. ایک تجویز یہ تھی کہ وہ تمام ارکان پارلیمان جو حکومت سے تعلق رکھتے ہیں، جو اپنی وفاداریوں کو تبدیل کر کے اپوزیشن کے صفوں میں آنا چاہتے ہیں، جو تحریک عدم اعتماد جمع کرانی ہے اس کے اوپر ان تمام ارکان کے دستخط کروائے جائیں. دوسری تجویز یہ آئی کہ ان تمام ارکان کے دستخط کی بجائے وہ حکومتی ارکان جن پر ڈاؤٹس ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ آنا بھی چاہتے ہیں لیکن کسی موقع پر وہ دوبارہ سے حکومت کی صفوں میں جا سکتے ہیں، تو ان کے کم از کم دستخط کروا کے ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ قومی اسمبلی میں جمع کروائی جائے. ان تجاویز پر غور کیا گیا، لیکن جو پرپوزل فائنل کیا گیا ہے اس سے متعلق ہمارے پاس معلومات تو ہیں، ذرائع نے بتایا ہے، لیکن فی الحال انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ چیزیں میڈیا کے ذریعے شیئر نہیں کرنی کیونکہ خفیہ حکمت عملی ہے اور اس چیز کو ہم ابھی باہر نہیں لانا چاہتے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جہانگیر ترین کی واپسی کا انتظار بھی کیا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین 6 مارچ کی شب جب پاکستان واپس آئیں گے تو اپنے ہم خیال لوگوں کا اجلاس بھی بلا سکتے ہیں، اور اگر ان کی کسی وجہ سے واپسی نہ ہو سکی، ڈاکٹر نے اجازت نہ دی، تو اس بات کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ لندن میں بیٹھ کے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اپنے ارکان کے ساتھ میٹنگ کریں گے، اجلاس کریں گے، اور وہ بھی تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اپنا کوئی نہ کوئی فائنل ڈیسیجن جو ہے وہ لیں گے. تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے نون لیگ کا بھی ایک اہم اجلاس ہوا جس کی بیٹا نہیں کرو نہیں شہید نون لیگ کا بھی اہم اجلاس ہوا ہے جس میں نواز شریف نے شرکت کی ہے، مریم نواز نے شرکت کی ہے، شاہد کاکان عباسی نے، رانا ثناء اللہ نے، سعد رفیق نے، اور اس اجلاس میں شہباز شریف بھی موجود تھے. تو اس اجلاس میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سربراہ ہیں آصف علی زرداری، اس کے ساتھ ساتھ جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہیں، جو گفتگو ہوتی رہی، ٹیلی فونک رابطے ہوئے، ان تمام رابطوں سے متعلق جو ہے وہ شہباز شریف نے اپنے پارٹی کے لوگوں کو اعتماد میں لیا ہے. یہ ناظرین بریک اس لیے لینا پڑا کہ اچانک سے آپ کا بھتیجا جناب شہیر صاحب جو ہے وہ کمرے کے اندر داخل ہوئے ہیں، تو انہیں خاموش کرانے کے لیے میں نے یہ وقفہ لیا تھا. تو ناظرین چودھری صاحبان کو اشارہ ہو چکا ہے، اشارہ دے دیا گیا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ مکمل طور پہ نیوٹرل ہے. موجودہ سیاسی معاملات کے ساتھ یہ سگنل دیا گیا ہے کہ ان کا کوئی تعلق ہے، نہ تعلق تھا، نہ تعلق رہے گا. اور اس کے بعد اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ چودھری صاحبان نے بھی اب اپنی سیاست سے متعلق خود فیصلے کرنے کے حوالے سے سوچ و بچار شروع کر دی ہے، اور جو بھی فیصلہ کیا جائے گا کاف لیگ کے اپنے بڑے مستند ذرائع کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اپنی سیاست کو، اپنی جماعت کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا جائے گا. لیکن ذرا یہ بتاتے ہیں کہ
پرویز الہی کو مسلم نون جو ہے وہ 3 ماہ کے لیے وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے تیار ہوئی تھی، لیکن پرویز الہی صاحب جو ہے وہ 1.5 سال کے لیے وزیر اعلیٰ بننا چاہتے تھے۔ اور جب وزیر اعظم عمران خان لاہور میں ان کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے چودھری صاحبان کے ساتھ، تو خبر یہ بھی ہے کہ جب خان صاحب وہاں پر ان کے لاہور گھر پہنچے تو خان صاحب نے انہیں وہاں پر تو نہیں لیکن بعد میں اپنے جب وہاں پر گئے تھے میں اس پر جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ عثمان بزدار جو کہ پنجاب کے منسٹر ہیں اور ان کے اسپیکر کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے وزیر اعظم عمران خان، تو عثمان بزدار ساتھ کیوں نہیں گئے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اس کا جواب آپ نے تلاش کرنا ہے۔ لیکن مجھے بتاتے ہیں کہ اس لیے نہیں لے جایا گیا کیونکہ چودھری صاحبان کو حکومت کی طرف سے پیغام بھجوا دیا گیا ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں، مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیں، ہم آپ کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا سکتے ہیں۔ تو دونوں جانب سے چودھری صاحبان کے پاس آفرز موجود ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جو نیا اشارہ ہوا ہے چودھری صاحبان کو، کیونکہ 2 کشتیوں کی اس کافلک جو ہے وہ بظاہر سوار نظر آتی ہے، حکومت کے ساتھ بھی اپنی جو گوٹی ہے فٹ رکھی ہوئی ہے، اپوزیشن کے ساتھ بھی رابطوں میں موجود ہے۔ تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ چودھری صاحبان نے جو اپنا لانگ مارچ جا رہا ہے بلاول بھٹو زرداری کا لاہور سے، جب وہ اسلام آباد کی طرف روانہ ہوگا تو یہ آفر کی ہے بلاول بھٹو زرداری کو، آصف علی زرداری کو، کہ گجرات سے گزرتے ہوئے آپ ہمارے ڈیرے پر قیام کریں، ہمارے شہر میں آئیں گے، ہمارا کھانا کھائے بغیر جو ہے آپ نے وہاں سے روانہ اسلام آباد کی طرف نہیں ہونا۔ لیکن ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ آصف علی زرداری نے بلاول بھٹو زرداری کو یہ آفر ایکسیپٹ کرنے سے ابھی جو ہے وہ روک دیا ہے، کوئی فیصلہ نہیں لیا جائے گا تا وقت جب تک جو شہباز شریف کی جو دعوت ہے ڈیو ہے جو ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کی گئی چودھری صاحبان کی جانب سے، اس کی جب تک تلافی نہیں ہوگی تب تک اس آفر کا کوئی جواب نہیں دیا جائے گا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جمعرات کو 10 مارچ کو ذرائع جیسے دعویٰ کر رہے ہیں کہ بڑا دھماکہ اپوزیشن کرنے جا رہی ہے، اور اس دھماکے سے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے کہ 2 کنگ میکر جو کہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ہے، سابق اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ ہیں، جن کے ارکان پارلیمان کے ساتھ چاہے وہ موجودہ ہیں چاہے وہ سابق ہیں بڑے اچھے روابط رہے ہیں، اور اسی وجہ سے یوسف رضا گیلانی سینیٹ کے الیکشن میں کامیاب بھی ہوئے تھے، انہیں فوری طور پر شہر اقتدار پہنچنے کا ٹاسک دے دیا گیا ہے، وہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، اور ان سے کہا گیا کہ آپ نے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے دوستوں سے ملاقات کا آغاز کریں اور تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنانے کے حوالے سے چیزوں کو شہر اقتدار کے اندر فائنلائز کیا جائے۔ لیکن میری خبر جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 8، 9، 10 کو یہ ممکنہ طور پہ قومی اسمبلی کا اجلاس یا تحریک عدم اعتماد بلانے کی جو ریزولیشن ہے وہ قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں جمع کروائی جا سکتی ہے۔ اگلا سیٹ اپ کیا ہوگا اس سے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ وزارت عظمیٰ جو ہے وہ نون لیگ کو دی جائے گی، اور جو اسپیکرشپ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہینڈ اوور کی جائے گی، اور جو جمعیت علماء اسلام فے ہے مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہے انہیں سینٹ میں جو ہے وہ اکاموڈیٹ کیا جائے گا۔ اس ساری صورتحال میں وزیر اعظم عمران خان جو کہ کاف لیگ کے ساتھ 48 گھنٹوں کے اندر 2 ملاقاتیں کر چکے ہیں، چودھری صاحبان کے گھر گئے تھے، پھر مونس الہی کو بلایا تھا، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ خان صاحب 9 مارچ کو غالباً کراچی کا دورہ کریں گے، اور کراچی کے دورے میں وہ ایم کیو ایم کے دفتر بہادرآباد جائیں گے اور ایم کیو ایم کے ساتھ ملاقات کر کے ان کے تحفظات کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ناظرین ساری سیاسی ہلچل جس کی تفصیلات ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام نیک تمناؤں کو پورا کرے۔ آپ ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں، ہم آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اجازت چاہیں گے شہید صاحب سے ملاقات کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ یہ جناب شہید صاحب بیٹھے ہیں جو آ کے ہمیں تنگ کر رہے تھے۔ بابا نہیں کرو، شام کر دو یا بائے بائے کر دو، بائے 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 کر دو، بائے۔